माशाल्लाह माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। हाँ आँख माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं। तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलो अप कहते हैं उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलो अप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया, और अस्पताल कौन से ले जाया गया ये अलबत्ता एक अलग कहानी है, मगर इमरान खान साहब के बारे में जो ऑर्डर्स दिए गए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको शिफा हॉस्पिटल ले जाया जाए, मेडिकल बोर्ड एक तश्कील दिया गया था, उनकी बहन को और डॉक्टर फैसल सुल्तान को उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया था, उसके ऊपर सरेदस्त हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। मैं आपको पहले जो है वो उनकी जो हमशीरा ने उस डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बताती हूँ, और उसके बाद फिर जो अंदर की ख़बरें हैं वो भी हम आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साबिक़ आर्मी चीफ़ की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, फिर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात तो बिल्कुल तस्दीक शुदा है, अभी तक उनकी कोई तरदीद नहीं आई है। फिर उज़्मा खान साहिबा और उनकी बहन उससे पहले नौरीन खान साहिबा की मुलाकात हुई, उसमें भी कुछ ख़बरें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, और उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो उज़्मा खान साहिबा की कल की आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि उनको जिस तरह से इमरान खान साहब के सब पास ले जाया गया, वो पूरी उन्होंने कहानी जो है वो शेयर की है, और उन्होंने कहा जी कल शाम कॉल आई कि अडयाला आ जाएँ, और एक शाम को एक अफसर सप्तैन जिनका नाम था उनके कमरे में ले गए, एक छोटी कार में मुझे साथ लेकर, सामने लैंड क्रूज़र थी, एक पुलिस कार थी, दरमियान में लैंड क्रूज़र थी, और जब एक जगह अंधेरा आया तो मैंने पूछा तो बताया गया कि ये पिम्स है। उन्होंने कहा जी मुझे कार में बिठाए रखा और फ़ोन नहीं था मेरे पास। पिम्स में ले जाने के वक्त मुझे कहा सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पिम्स की लाइटें बंद की, और जब ऊपर पिम्स में गए तो वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे देखकर वो थोड़ी जज्बाती हुए, और उन्होंने कहा कि जी मैं 10 महीने के बाद अपनी बहन से मिल रहा हूँ, और ग़ालिबन यहाँ 10 मिनट हमने उनको ये बताया कि यहाँ पर 10 मिनट रखेंगे, इसके बाद शिफा ले जाएंगे। जो इमरान खान साहब के इस दौरान जो है वो आंखों में आई ड्रॉप्स डाले गए, और डॉक्टरों को उन ड्रॉप्स का इल्म नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आंख का चेकअप करना है, मैंने कहा कि हम शिफा जाएंगे। रात को एक दूसरे कमरे में ले गए, हमें शिफा का इल्म था। जब मैंने भाई से कहा यानी इमरान खान साहब से कि चेकअप करके शिफा ले जाएंगे, तो इसके ऊपर यानी जो उन्होंने कहा कि जब उनको बताया गया कि आपको शिफा ले जाएंगे, यहाँ पे पहले चेकअप होगा उसके बाद शिफा, तो इमरान खान साहब इसके ऊपर खुश हुए, ये उज़्मा खान साहिबा ने बताया। इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है, और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा, और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हो? मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो? मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, 10 महीने से मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे साथ कुछ होने लग गया है, मेरे सर को कुछ होने लग गया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टरों से कहता रहा कि मेरी कोई नहीं सुनता। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो डॉक्टर आए उन्होंने कहा कि कैद तन्हाई की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद उन्होंने बानी से कहा इमरान खान साहब से कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, मैं अपने पूरे उसके बाद उज़्मा खान साहिबा ने कहा कि मैंने उनको दिलासा दिया कि नहीं पूरी कौम आपके साथ है, और हम उनको
کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر عظمیٰ خان صاحبہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اگر جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب مطمئن تھے کہ ان کو اب شفا لے جایا جائے گا اور ان کا مکمل علاج ہوگا. انہوں نے کہا کہ علاج کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ لے جایا گیا اور ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور کسی انسان کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا جس طرح سے یہ کر رہے ہیں, میرے اخبار بند ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. عظمیٰ خان صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا لے جایا جائے, اور وہاں پر اندھیرے میں لوگ کھڑے تھے, میں دیکھ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی, ہم غالباً یہ انہوں نے کہا کہ چکلالہ کے قریب تھے اور بانی کے جو آئی ڈراپس تک جو معالجین ہیں ان کو علم نہیں تھا, اور بانی نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ مرسی کو جیسے مارا گیا ویسے ہی یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. مرسی جو کہ مصری سابق صدر تھے, انہوں نے کہا جیسے اس کو مارا گیا ویسے یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور بانی کو جو انزائٹی ہے وہ ہائپر ٹینشن, وہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہائپر ٹینشن تھی, یہ انہوں نے بتایا. لیکن بعد میں انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ڈاکٹرز کو وہاں پہ بتایا جیل میں کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ فلکچویٹ کر رہا ہے اور آگے پیچھے ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بار بار بات کی کہ ان کو مرسی کی طرح جو ہے وہ مار دیا جائے گا. اسی طرح سے رات کو انہوں نے تقریباً بتایا کہ اڈیالہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم شفا پہنچے. یہ ڈاکٹر فیصل سلطان, اب ان کا ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ بتایا کہ ان کو پہلے شفا لے کے گئے اور شفا کے اندر انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کا پوچھا ان کے پاس اور کہا کہ علاج کہاں ہوگا وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صبح 4:30 بجے مجھے کہا گیا کہ بانی نہیں آئیں گے اور وہ واپس اڈیالہ جا چکے ہیں ملک کے وزیر. پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے اچھا اس دوران جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کو کہا کہ انہوں نے بہت یعنی عظمیٰ خان صاحبہ نے انٹرپٹ کیا کہ وہ بہت ظالم تھے, اور وہ تو انہوں نے کہا نہیں وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے پیش آئے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو مختلف افسران جو وہاں پہ ان کو لے کے گئے تھے ان کے بارے میں یہ جملہ کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کیا, اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو اخلاقی پستی قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت نہیں ہے, اور کل جو واقعہ ہوا ہے یہ 3 ججوں کی توہین ہے, یہ عدلیہ کی توہین ہے, یہ پوری جوڈیشری کی توہین ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر اس ملک کو بنانا پھر ریپبلک آپ بنا دیں, اور آج ان ججز کو اس وقت کا فیصلہ کر لینا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایک طرح سے اپنا اپنی جو رد عمل تھا وہ اس پہ دیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے البتہ جو ہے وہ سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ کل ان کے ساتھ ان کو شفا کا کہہ کے کسی اور اسپتال لے گئے اور عدلیہ کی جو بات ہے وہ بھی تسلیم نہیں کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی جو اس حوالے سے کوئی مانے نہ مانے, عمران خان صاحب جو ہے مقبول ترین لیڈر ہیں, اور ہم نے کہا کہ بانی یا ان کی صحت پر کوئی سیاست نہیں کریں گے. 15 مرتبہ ہم ہائی کورٹ گئے, 25 مرتبہ سپریم کورٹ گئے. ہم نے اپنے ورکرز کو کہا کہ کوئی شفا ہاسپٹل نہ جائے, اور پھر ان کو غلط اسپتال لے جایا گیا. پھر انہوں نے کہا جی وہ کون تھا جو 1 گھنٹے کے اندر ان کو واپس لے گیا. کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ ہم پارلیمنٹ میں رہیں, اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس ایوان میں رہیں. ہم کچھ دنوں میں یہ فیصلہ کر لیں گے. کوئی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں, کوئی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہم مزید نہ رہیں. ہم رینٹ کراؤڈ نہیں ہے, ہم رینٹڈ پارلیمنٹیرین نہیں ہے, ہم حکومت کی بی ٹیم نہیں ہے. ہم عمران احمد خان نیازی کے ووٹ سے جیتے ہوئے آئے ہیں, اس کے مینڈیٹ کے ساتھ, اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ اس پارلیمان میں رہتے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ آئین, قانون, رولز کے مطابق تھا, ہمارے SOP کے مطابق تھا. ہم نے کہا اس کو آرڈر کو امپلیمنٹ کرے, مہربانی کرے, آرڈر امپلیمنٹ ہوگا تو آگے بڑھیں گے. لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی. ہم سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آرڈر کرتا ہے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی. یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے دی ہے کہ ہم چند دنوں کے اندر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا. آپ کو اپنے اسٹائل کی جو جمہوریت ہے یہ مبارک ہو. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہا. اور پھر اس نے کہا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر, انڈیا کے معاملے پر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. 1000 سے زائد دن سے وہ جیل میں. اگر
کوئی سزا یافتہ مجرم بھی ہو تو اس کی فیملی ملاقات حق ہے. بطور چیئرمین میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس ہاؤس میں بیٹھوں, اور تحریک انصاف کے اراکین کا بھی حق نہیں بنتا. اب ہم متحدہ اپوزیشن ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی متحدہ اپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خان خود ایک دن سے زیادہ اسپتال میں نہیں رہے گا, وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا. تو یہ ان کی جو بات چیت تھی یہ تھی. اب اس کے اوپر گزشتہ 2 دنوں سے مختلف بیانیے جو ہیں وہ سامنے آئے. ایک بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود جیل میں نہیں رہنا چاہتے, اسپتال میں نہیں رہنا چاہتے, اور وہ زیادہ وقت تک جیل میں اسپتال کے اندر نہیں رہیں گے. دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے, مکمکہ ہو گیا. اور یہاں میں ذکر کرنا چاہتی ہوں زلفی بخاری صاحب کا, جنہوں نے لنڈن میں رائٹرز کو ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور وہ سٹیٹمنٹ بے حد اہم ہے. زلفی بخاری صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر یقین دہانی کروائی کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آتے ہیں تو ان کو کسی طرح سے وہ محاذرائی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. یہ آن دا ریکارڈ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ کیمرے کے اوپر موجود ہے. تو ان کا ایک عمران خان صاحب کو اسپتال لے جانا اور اسی وقت ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آنا یہ بہت معنی رکھتا ہے. اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئیں. پھر ان کی بہن نورین نیازی صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی, جس میں کہ مختلف لوگ جو ان کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت ناخوش تھے, لیکن عمران خان صاحب کو بھرپور طریقے سے پتہ تھا کہ وہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ان کو سہیل آفریدی صاحب کے ایکشنز کا بھی پتہ تھا. یہ مختلف رپورٹرز جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں, یہ میری خبر نہیں ہے, یہ مختلف لوگوں کی جو کہ پی ٹی آئی کے بہت قریب تصور کیے جانے والے لوگ ہیں, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ تھا کہ مختلف جو خیبر پختونخوا میں اپوائنٹمنٹس کون کس کی ہو رہی ہیں, اس میں ان کے خاندان کے قریبی لوگوں کا کیا تعلق ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو جو تھیں وہ پتہ تھیں, اور ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ پتہ تھیں. اچھا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ سارے معاملات تھے, اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن کا یہ کہنا, عظمیٰ خان صاحبہ کا, کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ شفا لے جا رہا ہے ان کو, تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا. تو یہ بیانیہ جو دیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ڈیل چاہتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور ان کی بہن کہتی ہیں وہ ٹھیک ہیں, لہٰذا ان کو کسی قسم کی کوئی وہ پریشانی نہیں ہے, اس لیے ان کو اسپتال جانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ یہ پہلے بات کہتی رہی ہیں, یہ بارہا بات کہتی رہی ہیں کہ ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ان کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوا تھا. عظمیٰ خان صاحبہ نے اس موقع کے اوپر یہ بھی تصدیق کی کہ ان کی آنکھ بہتر تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا بلڈ پریشر جو تھا وہ 125 اور 80 تھا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایسا کوئی آسانی سے خراب نہیں ہوتا. یہ بھی بات عظمیٰ خان صاحبہ نے اپنے اس ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس کے اندر کہی ہے. تو مختلف متضاد جو معاملات ہیں وہ اس کے اوپر سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں کہ ان کی صحت اس قدر خراب نہیں ہے کہ ان کو اسپتال لے جایا جائے, یہ بیانیہ ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ وہ قطعی طور پر اسپتال نہیں جانا چاہتے. ایک بیان یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسپتال جب بتایا گیا کہ شفا لے جا رہے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے. پھر ان کو ساری معلومات ان کے پاس جیل کے اندر موجود ہیں, اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو کہو کہ یہ عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ تحریک کو تیز کرے. اس سے پہلے جو رپورٹرز ہیں جو وہ بھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے کردار کے اوپر بھی بہت تنقید کی, اور عمران خان صاحب اس سے خوش نہیں تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کا تعلق ہے اور حکومت کا اس کے اوپر بیانیہ ہے یا حکومت کا رویہ ہے, وہ بالکل غلط ہے. اگر عدالت نے کہہ دیا تھا تو حکومت کو فوری طور پر ان کو شفا لے جانا چاہیے تھا, وہیں پہ ان کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا, ان کو وہاں پہ ان کا پورا علاج معالجہ جو بھی ان کے شکوک و شبہات تھے وہ دور کرنے چاہیے تھے, اور پھر ان کو بے شک وہ جو ہے وہ وہاں پہ لے جائے تھے. جہاں تک یہ بیانیہ ہے جو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ وہ, تو دیکھیے یہ تو نواز شریف صاحب جب جیل سے جاتی عمرہ گئے تھے
یا پھر سروسز ہسپتال گئے تھے تو وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. لوگوں کا آنا نیچرل ایک بات ہے اور لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو. تو میرے خیال ہے حکومت کے اس پارٹ کے اوپر جو ہے یہ بالکل انہوں نے غلط کیا ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے, اگر وہ بیمار نہیں بھی ہے تو ان کے خاندان کی تسلی اور تشفی کے لیے, ان کی پارٹی کی تسلی کے لیے ان کو جیل سے اسپتال میں, اور جو کورٹ نے کہا ہے اس اسپتال کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کل طارق فضل چودھری صاحب تو اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کو بیرون ملک بھیجنے کو تیار ہیں. آپ ان کو شفا اسپتال نہیں لے جا رہے تو ان کو بیرون ملک کیا لے کے جائیں گے؟ کیا آپ نے اگر ان کی صحت کے سے متعلق یعنی آپ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ ان کی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ ان کو بیرون ملک لے جایا جائے, تو ان کی صحت تو اتنی خراب نہیں ہے اور وہ بالکل فٹ ہے. یہ بات تو جو ہے وہ ان کی بہن نے بھی اب کہہ دی ہے کہ وہ بالکل فٹ ہے. تو پھر حکومت جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ کیا واقعی اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ معافی مانگے 9 مئی کے اوپر؟ کیا اس معاملے کے اوپر بیرسٹر گوہر کی اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے, بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے؟ اگر درست ہے کہ جنرل راحیل کی ملاقات ہوئی ہے, یا اگر یہ بات درست ہے کہ جو مختلف لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں جیل کے اندر, تو کیا اس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ بالکل طبی بنیادوں پر بالکل ٹھیک ہیں تو ان کو پھر نکالنا کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ طبی بنیادوں پر تو پھر وہ فی الحال نہیں نکل سکتے. پھر کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ حکومت کے لیے اب جاننا بہت اہم ہے. اور اپوزیشن کے جو کہ ایک گرینڈ الائنس اب بنا چکی ہے, وہ بھی اب ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر بات کرے گی, اور حکومت کے لیے نہیں بلکہ اس کی درمیانی راہ نکالنی پڑے گی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان کو انوالو کیا جائے اور ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ جو مختلف معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں. کیا حکومت اس کے لیے تیار ہوگی؟ اگر وہ نہیں تو ان کی جماعت کو کسی طرح سے تیار کیا جائے. سی بی ایمز البتہ دونوں طرف سے لینے پڑیں گے. کچھ عمران خان صاحب کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا جو ان کا سٹانس ہے, اور کچھ جو ہے وہ ان کی پارٹی کو بھی جو ہے وہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, اور اسی طرح سے حکومت کو بھی سی بی ایمز لینے پڑیں گے, خاص کر کے ان کی جو خواتین کے حوالے سے جو جیل میں بند ہیں ان کے حوالے سے, جو بھی وہ لینا چاہیں. ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو معاملات ہیں اب وہ ایک مختلف سازشی بیانیے تو ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے ہی اور وہ آتے بھی رہے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت جو ہے وہ پس پردہ چل رہی ہے. اسی لیے زلفی بخاری صاحب نے آن دا ریکارڈ آ کے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یا کوئی محاذ رائی نہیں کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ اپوزیشن کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں پارلیمنٹ سے, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے, مستعفی ہوں گے, روڈ پہ اب معاملات طے ہوں گے, یا اس سے پہلے حکومت نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اس کے اوپر حکومت ان کو انگیج کرے گی. میرا خیال ہے کہ سینیٹی پریویل کرنی چاہیے, اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے, ان کے مطالبات کو سننا چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے تاکہ یہ بات چیت آگے بڑھے. سو یہ تھا آج کا ولاگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.